यार जल्दी चलो, क्लास से लेट हो गए तो सर हमारी बैंड बजा कर रख देंगे। फातिमा जो क्लास से लेट हो चुकी थी अपनी दोस्त को कह रही थी कि आज तो हमारी खैर नहीं। ये सब कहते हुए जब वो क्लास में इंटर हुई तो सर ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया। ये कौन सा टाइम है क्लास में आने का? आप लोग जानती हैं आप क्या कि आप पूरे 35 मिनट लेट हैं। जी सर, मेरी बस मिस हो गई थी इसलिए लेट हो गई। और मिस फातिमा, आप क्या एक्सक्यूज़ देना पसंद करेंगी? सर, हम दोनों साथ आते हैं और हमारी बस लेट हो गई थी। ये रोज़ रोज़ के बहाने छोड़े। अगर आपको नहीं पढ़ना तो बाकी बच्चों का भी टाइम वेस्ट मत करें। आपने क्लास को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया और बाद में आपने आके कहना है कि सर ने हमें पढ़ाया नहीं। ये बिहेवियर लेके आप डिग्री हासिल करेंगी? आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है? सॉरी सर, ऐसा नहीं होगा दोबारा। हम आपको ऐसी शिकायत का मौका दोबारा नहीं देंगे। ओके, अब आप बैठ सकते हैं क्लास में। फातिमा अपने घर में छोटी होने के साथ साथ बहुत शरारती और चुलबुली सी लड़की थी। खूबसूरत भी बहुत थी। बड़ी और गहरी काली आंखें, घने बाल और खूबसूरत सफ़ेद रंग, सुराहीदार गर्दन, गुलाबी होंठ और गालों पे डिंपल उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते थे। छुट्टी के बाद घर आई और आते ही अपनी मामा से बोली, मामा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। अरे बेटा, अभी तो आई हो, पहले फ्रेश तो हो लो, मैं खाना लगाती हूँ। तुम फ्रेश हो जाओ जल्दी से। दोनों माँ बेटी बैठ के खाना खाएंगे। ओके, जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ, फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। ओके मेरी जान। ओहो फातिमा, मैंने कितनी बार बोला है इस तरह मेरे गाल मत खींचा करो। यार मामा, आपसे लाड भी नहीं कर सकती मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आओ। अभी तो कह रही थी भूख लगी हुई है और अब यहाँ पे गप्पे हाँकने बैठ गई हो। ओके माय डार्लिंग, मैं जा रही हूँ, मिलते हैं लंच ब्रेक पे। ये लड़की भी ना। शहीर, आगा एंड सन्स कंपनी के साथ पार्टनरशिप का क्या बना? जी डैड, उन्होंने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत अच्छे रेट्स भी दे रहे हैं। ओके, गुड सन। ठीक है, तुम अगले हफ्ते उनके साथ मीटिंग रख लो। ओके डैड, जैसे आप कहें। अलीहा, मैं तुमसे कह रही हूँ कि हम इस मॉल में नहीं जाएंगे, यहाँ मुझे कभी भी कुछ पसंद नहीं आता। तुम्हें पता तो है। चलो ऐसा करते हैं कि हम दूसरे वाले मॉल में चलते हैं। अच्छा यार, तुम तो कभी भी कुछ देखने मत देना। अच्छा ना, चलो यार देख लो, वहाँ भी तो सब कुछ होगा। आगे चलो चलते हैं। यार अभी हाँ, वो देख कितना प्यारा जोड़ा है। तू देख तो कितना प्यारा है, मुझे लेना है। ओके ठीक है, तो वो देख ले, मैं भी कुछ देखती हूँ अपने लिए। हाँ यार, वो देख, तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लैक। हाँ लिहा, वो तो वाकई ही बहुत खूबसूरत है। ओके, तुम रुको, मैं चेक करके आती हूँ। ओके। यार फिज़ा, मुझे तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। अच्छा, चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा। वाह, तुम्हें उस गुलाबी कलर के जोड़े के साथ वो जोड़ा नज़र आ रहा है जो ब्लैक है? कितना खूबसूरत है। हाँ वाकई, वो तो बहुत खूबसूरत है। ओके देख लो। हेलो, ये मैंने पहले पसंद किया था तो क्या हुआ? मैंने भी पहले पसंद किया किया था तो ये कि ये मैं लूँगी, नहीं ये मैं लूँगी। अभी हाँ, तुमने अभी तक ड्रेस ट्राई नहीं किया। ये क्यों ड्रेस ट्राई करेगी? ये मैंने पसंद किया है और ये ड्रेस मैं ट्राई करूँगी। फिज़ा और अलीहा के दरमियान, अलीहा के लिए उन दोनों को समझाना मुश्किल हो गया। यार तुम दोनों बाज आ जाओ प्लीज़। आप कुछ और पसंद कर ले। नहीं, मैंने ये पसंद किया है, मैं यही लूँगी। इतने में सेल्समैन आ गया। जी क्या मसला है? देखो, ये जोड़ा मैंने पसंद किया है पहले, इसलिए मैं लूँगी। नहीं, ये जोड़ा मैंने पसंद किया है इसलिए
یہ جوڑا میں ہی لوں گی۔ دیکھیے میم، میں آپ دونوں سے ہی معذرت چاہتا ہوں، یہ جوڑا پہلے ہی سیل ہو چکا ہے، یہ آپ دونوں نہیں لے سکتی۔ یہ پلان فضا کا تھا۔ اس نے سیلز مین سے کہا کہ اگر یہ دونوں نہیں مان رہی تو آپ ایسا کریں، دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اس میں فضا نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، کیونکہ ان دونوں کے منہ دیکھنے والے تھے۔ دونوں اپنی اپنی ہمت چھپاتے ہوئے ایک ساتھ بولی، اگر یہ سیل ہو چکا تھا تو آپ نے اس کو سامنے کیوں لٹکا کے رکھا ہوا ہے؟ او میم سوری، یہ ہمارے پاس لاسٹ پیس تھا اور مجھے یاد نہیں رہا کیونکہ یہ میں نے آن لائن ڈیلیوری کرنی تھی۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور بھاڑ میں جائے تمہارا یہ جوڑا، سارا موڈ خراب کر دیا۔ فضا، فوڈ کارنر چلتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ابھی ہم بھی چلیں کیا؟ مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے، علیحا نے ابیحا سے کہا۔ اوکے چلو صدا کی بھوکی، یار تم تو ہر وقت میرے پیٹ کو ہی نظر لگاتی رہنا۔ اچھا چلو یار۔ فاطمہ ویسے تم نے اچھا نہیں کیا، کیا ضرورت تھی اتنا اس سے بحث کرنے کی؟ یار تجھے پتہ ہی ہے مجھے کچھ پسند ہی نہیں آ رہا تھا، اور جب پسند آیا تو وہ اسے بھی پسند آ گیا، بس میرا موڈ اسی سے بگڑ گیا۔ خیر، وہ دیکھو سامنے سے آ رہی ہے، وہ اسے سوری کر لو۔ میں کیوں سوری کروں؟ اچھا چلو بات تو کرتے ہیں۔ فضا نے علیحا کو ہاتھ سے اشارہ کیا اور اپنی طرف بلایا۔ بیہا یار، وہ دیکھ وہی لڑکیاں ہمیں بلا رہی ہیں، تو یار چلتے ہیں نا، تو بات تو کرتے ہیں۔ اچھا چلو، تم تو ہر کسی کی دیوانی ہو جاتی ہو۔ اچھا یار کوئی نہیں، نہ وہ جوڑا اسے ملا اور نہ ہی تمہیں، تو حساب برابر ہوا۔ چلو چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اوکے چلو۔ ہیلو، علیحا نے پہلے بات کی شروعات کی۔ ہائے، میں فضا اور یہ میری دوست فاطمہ، میں علیحا اور یہ میری کزن ابیحا، ہم دونوں گاؤں سے آئے ہیں یہاں شاپنگ کرنے کے لیے۔ اور تم دونوں؟ فضا بولی، یار میں اور فاطمہ بھی شاپنگ کے لیے آئے تھے، مگر ہم تو پھر بھی آ سکتے ہیں۔ تم لوگ کون سے گاؤں سے ہو؟ ہم لوگ سوات سے آئے ہیں، کلام ہمارا گاؤں ہے۔ اچھا تو تم لوگ سوات سے آئے ہو؟ مجھے سوات میں گھومنے کا بہت شوق ہے، میں نے تو وہاں کا بہت اچھا سن رکھا ہے۔ کیا واقعی وہاں سب کچھ ایسا ہی ہے؟ ہاں کیوں نہیں، بہت خوبصورت علاقہ ہے ہمارا۔ ابیحا فاطمہ دونوں چپ تھے۔ فضا نے فاطمہ کو پکارا، تم بھی تو کچھ بولو۔ ہاں میں نے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے، واقعی وہاں کی خوبصورتی بہت اچھی ہے اور ہمارے ملک کا بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ ابیحا نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے چاروں میں دوستی ہو گئی، آپس میں نمبر ایکسچینج کیے اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہنے کے لیے بولا۔ اٹھتے ہوئے فاطمہ نے ابیحا سے معذرت بھی کی۔ ابیحا نے بھی خوشی اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور بولا، غلطی میری بھی تھی، ہم دونوں ہی ضد میں آ گئے۔ خیر اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم دوست بھی نہ بنتے۔ چلو اب ہم لوگ چلتے ہیں، اللہ حافظ۔ اسی طرح سب اپنا اپنا گھر کو لوٹ گئی۔ فاطمہ بہت تھک گئی تھی۔ باتیں وہ آتے ہی کمرے میں گھسی اور سو گئی۔ رات کو کھانے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ فاطمہ نے ماما سے پوچھا، ماما آج کھانے میں کیا بنا ہے؟ بیٹا تمہاری پسند کے کوفتے اور بریانی بنائی ہے میں نے آج۔ واو ماما، یو آر گریٹ۔ ماما آپ کو پتہ ہے آج میری مال میں ایک لڑکی سے بحث ہو گئی، اس کے بعد ہم دونوں میں دوستی بھی ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کہاں کی ہے؟ وہ کلام کی ہے اور میری بہت اچھی دوست بھی بن گئی ہے۔ ہم دونوں نے نمبر ایکسچینج کر لیے تھے۔ یہ سب سن کر شہریار صاحب کے چہرے پر سایہ سا لہرایا جو شہیر کی آنکھوں سے مخفی نہ رہا۔ کھانا کھانے کے بعد فاطمہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور باقی سب بھی اپنے کمروں میں روانہ ہوئے۔ فاطمہ جاتے ہی کمرے میں سو گئی۔ علیحا کہاں ہو تم؟ مجھے میری بلیک والی شرٹ نہیں مل رہی۔ کیا کرتے ہیں بھائی آپ بھی؟ ادھر الماری میں تو رکھی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے ڈھونڈ کر دو، مجھے بہت ضروری میٹنگ پر پہنچنا ہے۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ اوہو یہ دیکھیں، یہ رہی۔ آپ بھی نہ دیکھتے ہیں نہیں اور بس شور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا اب جاؤ۔
तुम मुझे तैयार होना है। तैयारी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मीटिंग पे नहीं किसी डेट पे जा रहे हैं। अच्छा अच्छा घूरना बंद करें, मैं जा रही हूँ। ये है मिस्टर खड़ूस वजदान, जो इंतहाई रूड और गुस्से वाला शख्स है। इधर इसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात हुई नहीं, उधर इसके माथे के बलों में इजाफा हो जाता है। दिखने में इंतहाई स्टाइलिश और खूबसूरत है। लंबे कद्दो कामत का सुर्ख और सफ़ेद रंग, बड़ी बड़ी गहरी भूरी आंखें और मगरूर लंबी खड़ी नाक, भूरे बाल जो हर वक्त माथे की जीनत बने रहते हैं। वो अपनी मीटिंग के लिए तैयार था। उसने अपने दादा जान से इजाज़त ली और नाश्ता किए बगैर ही मीटिंग के लिए निकल पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो मिस्टर शहीर, आपसे मिलकर अच्छा लगा और आपका प्रपोज़ल भी बहुत खूब था और हमारी आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही और इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हम मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। इंशाअल्लाह मिस्टर वजदान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंशाअल्लाह हम मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे और एक साथ ग्रो करेंगे। वो बहुत खुश था। उसकी मीटिंग बहुत अच्छी गई थी, इसलिए वो आज काफ़ी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। वो कॉफ़ी पीकर निकल ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। वो फ़ोन निकालने के लिए अपनी पॉकेट टटोल रहा था कि उसकी टक्कर फातिमा से हुई। व्हाट द हेल इज़ दिस? ओ अंग्रेज़ की औलाद, देख कर नहीं चल सकते? इंग्लिश जाननी मुझे भी आती है, मगर देख कर तो चलो। एक्सक्यूज़ मी मिस, अगर मैं देख कर नहीं चल रहा था तो देख कर तो आप भी नहीं चल रही थी। ऐसे ही मुंह उठा के चलना शुरू कर देती हो। गलती आपकी है मिस्टर, मैं इंटर हो रही थी और आप मुझसे टकरा गए। गलती माई फुट, हटो रास्ते से, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया है। हाँ हाय फिजा, तुमने सुना उसने क्या कहा? खड़ूस कहीं का माई फुट, दफा मेरी बला से। छोड़ यार, ये तो था ही कोई सर फिरा। चल हम तो लंच करें, मुझे बहुत भूख लगी है। तो ये बता, तुझे कब भूख नहीं लगी होती? ओहो, अब तुम उसका गुस्सा मुझ पे निकालोगी? चल सदा की बुखड़, चल। वो तो इस्लामाबाद के बंगले में मौजूद था। उसने फ़ोन करके दादा जान को अपनी मीटिंग के मुतालिक बताया और बताया कि वो कुछ दिन इस्लामाबाद में ही रहेगा। दादा जान ने उससे दुआ दी और फ़ोन रख दिया। चलो, वो लोग इस वक्त वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। ये उनकी ग्रुप कॉल थी। यार आज तो मत पूछो, एक खड़ूस से टकराव हो गया। यार गलती थी उसकी और सुनाकर भी मुझे गया। चलो यार, होगा कोई खड़ूस इंसान। और बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, बस आजकल तो पेपर्स होने वाले हैं और उनकी तैयारियों में ही मसरूफ़ हूँ। चलो, बेस्ट ऑफ द लक। हमारी तो स्टडी एक साल पहले ही कंप्लीट हुई और तुम्हारा आगे का क्या इरादा है? पता नहीं फ़िलहाल तो। चलो फिर बात होती है, अल्लाह हाफिज़। शहरयार खान इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थे और अपने माजी के बारे में सोच रहे थे। सोचते सोचते उनकी सोच की लकीरें अपने माजी में मौजूद वादियों में खो गई और जैसे वो वापस अपने गांव में लौट गए। ये कहानी है एक ऐसे खानदान की जो आज से पहले बहुत खुश और खुर्रम सवात की वादी कलाम में बसते थे। ये एक खुशहाल घराना अब्दुल कयूम खान का था, जिनके 3 बेटे थे और एक बेटी थी। बड़े बेटे का नाम अब्दुल सत्तार खान था, जबकि उनसे छोटे बेटे अब्दुल जब्बार खान और सबसे छोटे अब्दुल शहरयार खान और उनकी बेटी का नाम ज़रमीन गुल था। ये एक खुशहाल घराना था जो अब्दुल शहरयार खान की वजह से आज बिखर गया था। ये बात है उन दिनों की जब शहरयार खान यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया और वहाँ से अपनी क्लास फेलो आमना पसंद आ गई। अब उन्हें पहले से इल्म था कि उनकी बात ख़ानदान में अपनी चचा की बेटी से तय थी, मगर फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर उन्होंने अपने बाबा जान से आमना के बारे में बात की कि मैं आमना से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही शहरयार खान के वालिद साहब सख्त गुस्से में आ गए और उन्होंने शहरयार खान से कहा, क्या तुम ये बात नहीं जानते कि तुम्हारी निस्बत हमने बचपन में ही ज़ारा से तय कर रखी थी और तुम हमें आके ख़ानदान से बाहर शादी करने का कह रहे हो?
تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جی بابا جان، میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے بہت بہت کوشش کی کہ میں آمنہ کو بھول جاؤں، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنے ساتھ ساتھ زارا خان کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں شادی نہیں نبھا پاؤں گا۔ آپ مہربانی کر کے میرے ساتھ زبردستی نہ کریں۔ مگر بابا جان نے ایک نہ سنی اور شہریار خان کو بولا، اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تم یہ سن لو کہ تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور ہم تو قطعاً ہی نہیں تمہارے ساتھ اس لڑکی کے گھر جائیں گے، لہٰذا فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بابا جان، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ سے ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم تینوں کی زندگی برباد ہو جائے؟ پلیز بابا جان، پلیز میری بات مان لیں، ایسا نہ کریں ہمارے ساتھ، یہ ظلم نہ کریں۔ مگر بابا جان نے ایک نہ سنی اور شہریار خان کو گھر سے نکال دیا۔ شہریار خان بہت غمگین ہوئے اور اپنے گھر سے چلے گئے، اور انہوں نے آمنہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ آمنہ کو اپنی ساری بات بتا کر انہوں نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ کیا تمہاری فیملی تمہیں میرے ساتھ میری فیملی کے بغیر رخصت کر دے گی؟ آمنہ نے شہریار کو کہا کہ میری فیملی کوئی مڈل کلاس فیملی نہیں ہے، اور مجھے میری پسند کی شادی کرنے سے کوئی نہیں روکے گا، اور میری فیملی مجھے سپورٹ کرے گی۔ یہ سن کر شہریار خان کو کچھ حوصلہ ہوا، اور انہوں نے آمنہ کے والد صاحب سے اپنے متعلق سارا قصہ بیان کیا اور بتایا کہ میں اور آمنہ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ میں نے اپنی فیملی کو منانے کی بہت کوشش کی، مگر میری کسی نے نہ سنی، کیونکہ میری نسبت بچپن سے ہی میری کزن کے ساتھ طے تھی۔ مگر میں آمنہ کو پسند کرتا ہوں، اور میں اپنے ساتھ ساتھ ان دونوں کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی اپنے والد صاحب کو منانے کی، مگر وہ نہ مانے۔ اب آپ بتائیں، آپ کا کیا فیصلہ ہے ہمارے بارے میں؟ کیا آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا پسند کریں گے؟ آمنہ کے والد صاحب نے یہ سارا قصہ سن کر آمنہ سے بات کرنے کا کہا، اور شہریار خان کو کچھ وقت اپنا فیصلہ سنانے کا ٹائم مانگا۔ شہریار صاحب کو کچھ ہمت ہوئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آمنہ ان کے حق میں فیصلہ دے گی۔ اسی طرح کچھ دیر گزر گئی، اور آمنہ کے والد صاحب نے شہریار خان کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ اگر تم یہاں ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو تو ہم تمہارے ہاتھ میں آمنہ کا ہاتھ دے دیں گے۔ شہریار خان نے ان سے کہا، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ میں اپنے سسرال میں پڑا رہوں، اس لیے میں نے اپنے اور آمنہ کے لیے گھر کا بندوبست کر لیا ہے۔ ہاں، آپ کے گھر جتنا بڑا گھر تو نہیں ہے، لیکن میں محنت کر کے اسے ہر آسائش فراہم کروں گا۔ آمنہ کے والد کو شہریار خان کی یہ بات بہت اچھی لگی، اور انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگلے جمعے تم نکاح کے لیے آ جاؤ۔ شہریار خان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی رب اس کی سن لے گا۔ ایسے ہی کرتے کرتے نکاح کا دن بھی آن پہنچا، اور شہریار آمنہ کو اپنے سنگ لیے اپنے گھر روانہ ہوئے۔ اب ان کی خوشیوں بھری زندگی مکمل تھی۔ ادھر شہریار کے والد شہریار کے انتظار میں تھے کہ وہ واپس آ جائے گا، مگر وہ دن نہ آیا۔ انہوں نے 1 سال تک انتظار کیا، مگر وہ واپس نہیں لوٹے، تو انہوں نے زارا کی شادی جبار خان سے کر دی، جبکہ زارا کے تو دل کی مراد پوری ہو گئی، کیونکہ وہ خود شہریار خان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شروع دن سے جبار خان کو پسند کرتی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر بھی گیا۔ شہریار خان کی شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا، اور ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اور ان کی خوشیوں کو 4 چاند لگ گئے۔ یہ خوشخبری وہ اپنے والد صاحب کو سنانے کے گئے، مگر انہوں نے ملنے سے ہی انکار کر دیا، اور وہ اداس واپس لوٹ آئے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، اور 3 سال بعد شہریار خان کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی، جس پر وہ حد سے زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ خان رکھا۔ فاطمہ سے بھائی 3 سال بڑا تھا، اور آمنہ نے اس کا نام شہیر خان رکھا تھا۔ ان کی فیملی اب مکمل ہو چکی تھی اور خوشیوں بھری تھی۔
اسی طرح کچھ عرصہ بعد آمنہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور آمنہ کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا۔ شہریار خان نے اس وقت آمنہ اور بچوں کو بہت مشکل سے سنبھالا۔ اس وقت آمنہ فاطمہ صرف 1 سال کی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ اس دوران شہریار خان نے انتھک محنت کی اور اپنا کاروبار شروع کیا۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے اپنے کاروبار کو پھیلایا اور اس میں کامیابی حاصل کی اور آج وہ بہت بڑی کمپنی کے مالک ہیں۔ فاطمہ اور فضا اس وقت یونیورسٹی سے واپسی پر گھر جا رہے تھے جب ان کی گاڑی اچانک سے دوسری گاڑی سے ٹکرائی۔ کیا ہوا ڈرائیور انکل؟ بی بی جی آپ مت نکلیے گا، میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے۔ وہ باہر نکلا۔ واٹ دا ہیل از دس؟ یہ آج کل پورا اسلام آباد ہی میرے خلاف ہوا پڑا ہے۔ آپ گاڑی دیکھ کر نہیں چلا سکتے؟ جی صاحب جی، میں تو دیکھ کر ہی چلا رہا تھا۔ تو تمہارا کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں دیکھ کر نہیں چلا رہا تھا؟ نہیں نہیں صاحب جی، میں نے یہ نہیں کہا۔ یہ سب سن کر فاطمہ سے رہا نہ گیا اور وہ گاڑی سے نکل آئی اور وہ جیسے ہی سامنے آئی تو سامنے شہیر کو دیکھ کر اس کے ماتھے کی تیوری چڑھی۔ مسٹر، مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں گھر رکھ کے آتے ہیں۔ کل آپ مجھ سے ٹکرائے اور آج میری گاڑی سے ٹکرا گئے ہیں۔ وہ بھی دو بدو بولا۔ مجھے لگتا ہے میری قسمت ہی خراب ہے جو ہر بار تم سے ٹکرا جاتا ہوں۔ ہا ہا ہا، ویری فنی۔ یہاں کوئی شوٹنگ نہیں چل رہی جو تم اس طرح کہہ رہے ہو۔ اور اپنی آنکھوں کا استعمال کرو اور آگے دیکھ کر چلا کرو اور گاڑی بھی چلایا کرو۔ لگتا ہے نئی نئی سیکھ کر آئے ہو۔ لڑکی، اب تم اپنی حد میں رہو، کچھ زیادہ ہی بول رہی ہو۔ اچھا ڈرائیور انکل، اس کو چھوڑیں، چلیں، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ ایک منٹ رکو یہاں۔ جو میرا نقصان ہوا ہے وہ کون بھرے گا؟ گاڑی تو تم اندھے ہو کر چلا رہے تھے، تو نقصان ہم بھریں؟ وہ کیوں بھلا؟ چلو ڈرائیور انکل۔ دیکھیں بیٹا، نہ آپ کی غلطی ہے نہ میری غلطی ہے۔ مجھے لگتا ہے ہماری قسمت میں یہ حادثہ ہونا لکھا تھا۔ میں ان کا ڈرائیور ہوں اور میرے ساتھ 2 بچیاں ہیں، تو پلیز آپ کچھ خیال کریں۔ اوکے انکل، آپ جائیں، میں دیکھتا ہوں۔ بہت شکریہ بیٹا۔ بی بی جی آپ گاڑی میں بیٹھیں۔ شکر ہے کھڑوس نے جان تو بخشی۔ اور یہ القابات شہیر نے بخوبی سنے تھے، وجدان نے بخوبی سنے تھے۔ تم سے کبھی پھر حساب برابر کروں گا، بہت بولتی ہو تم، اس نے اپنے دل میں ہی کہا۔ کچھ دن اسی طرح سکون سے گزرے جب علیحہ کا میسج فاطمہ اور فضا کو موصول ہوا کہ ہم کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں اپنے بھائی کے گھر رہنے کے لیے، تو تم لوگ ہم سے ملنے ضرور آنا۔ فضا اور فاطمہ دونوں نے حامی بھر لی اور اس سے لوکیشن اور ایڈریس پوچھا۔ اس نے انہیں اپنا ایڈریس سمجھایا اور لوکیشن سینڈ کر دی اور اگلے سنڈے کو سب نے ملنے کا پروگرام بنایا۔ یار فضا، ہم لوگ اتنے عرصے بعد مل رہے ہیں تو کیوں نہ ان کے لیے کچھ گفٹس ہی لے لیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، چلو آج چلتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، ساتھ میں کوئی ڈریس بھی دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ دونوں شاپنگ کے لیے نکلی اور وہاں چند گفٹ خریدے اور اپنے لیے شاپنگ بھی کی اور پھر گھر کے لیے نکل پڑی، کیونکہ اگلی صبح سنڈے تھا اور ان سب نے ملنا تھا۔ صبح بھی آن پہنچی اور وہ دونوں تیار تھی اپنی دوستوں سے ملنے کے لیے۔ فاطمہ نے ڈرائیور انکل سے کہا کہ ہمیں ڈیفینس لے چلیں۔ اس نے لوکیشن انکل کو بتائی اور اپنی دوستوں سے ملنے کے لیے نکل پڑی۔ وہ سب بڑے اطمینان سے بیٹھی آپس میں گپیں ہانک رہی تھی جب علیحہ نے ان سب سے کہا کہ چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ فضا تو تیار ہو گئی مگر فاطمہ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ باہر نہیں جاتے، یہاں ہی کچھ اچھا سا منگوا لیتے ہیں، کیونکہ میں نے گھر سے صرف تم لوگوں کے گھر کی اجازت لی تھی اور اگر ایسے میں یہاں سے کہیں اور جاؤں گی یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنے ماما بابا کو دھوکہ دوں اور ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤں۔ یہ بات اندر آتش وجدان نے بھی سنی اور یہ سنتے ہی وہ لڑکی اس کے دل میں اتر گئی۔ وہ جب سامنے آیا تو فاطمہ نے اس کو جیسے ہی دیکھا تو دونوں نے ایک ساتھ بولا، تم؟ سب حیران سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔
سب سے پہلے ابیحہ بولی، کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ فاطمہ نے جواب دیا، نہیں جانتے تو نہیں، مگر 2 بار ان سے ٹکراؤ ہو چکا ہے اور یہ اپنی آنکھیں گھر چھوڑ کر جاتے ہیں، اسی لیے ہر بار مجھ سے ٹکرا جاتے ہیں۔ علیحہ تو یہ سن کر اپنی مسکراہٹ چھپانے لگی۔ آپ میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میرے بارے میں کیا بولے جا رہی ہو؟ اچھا نا بھائی چھوڑے، اور پھر ایک دوسرے کو جانتے ہو تو نہیں ہے، مگر میں آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں، یہ میری دوست فاطمہ ہے اور یہ ہے فضا فاطمہ، یہ میرے بھائی ہے وجدان خان۔ اوہ اچھا، تو یہ تمہارے بھائی ہیں، صحیح، چلو ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ ہم لوگ چلتے ہیں، اس نے اچانک ہی جانے کے لیے بولا۔ ارے تم لوگ تو ابھی تو آئے تھے اور ابھی جانے کی بات کر رہی ہو، تھوڑی دیر رک جاؤ، کھانا وغیرہ کھا کے جانا۔ نہیں یار بس ہم لوگ چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی، تم لوگ ہمارے گھر آنا۔ ہاں ہاں ضرور آئیں گے، مگر تم ایسے جاؤ گی تو ہم نہیں آئیں گے، ہے نا ابیحہ؟ ابیحہ نے بس اتنا ہی کہا۔ یو کیری آن، میں جا رہا ہوں ویسے بھی کسی کام سے۔ علیحہ انجوائے یور پارٹی۔ یار سوری اگر تمہیں برا لگا تو، بھائی ایسے ہی ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر کیسی بات ہے جو تم ایسے ہی جلدی اٹھ کے جا رہی ہو؟ نہیں یار کوئی بات نہیں، ابھی نہیں جا رہی۔ پھر سب بیٹھی باتیں کرتی رہی کافی دیر، اور پھر کھانے کا دور چلا اور پھر فاطمہ اور فضا اپنے گھروں کو لوٹ گئی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور ان سب کی دوستی گہری ہو گئی۔ وجدان نے اپنی ساری فیملی کو اسلام آباد شفٹ کر لیا۔ اس کے دادا جان تو نہیں آنا چاہتے تھے، مگر اس نے بہت ضد کی اور ان کو یہاں بلا کر ہی دم لیا، کیونکہ دادا جان کا سب سے لاڈلا اور پیارا پوتا ہے۔ آج علیحہ نے اپنی ماما سے کہا کہ میں فاطمہ اور اس کی فیملی کو انوائٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ ماما نے کہا، ہاں بیٹا کیوں نہیں، ضرور بلاؤ، ہمارا بھی یہاں کسی سے تعارف ہو، کسی کا ہمارے بھی آنا جانا ہو، ایسے تو یہاں ہم کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اوکے ماما، میں سنڈے کو اس کی فیملی کو انوائٹ کر لیتی ہوں۔ اوکے بیٹا ٹھیک ہے۔ اس نے کمرے میں جاتے ہی فاطمہ کو کال کی اور اس کو بولا کہ سنڈے کو تم اور تمہاری فیملی ہمارے گھر ڈنر پر آ رہے ہو۔ ارے کیا ہو گیا ہے علیحہ، نہ سلام نہ دعا، اور ڈنر پر آ رہے ہو؟ یہ تم پوچھ رہی ہو یا بتا رہی ہو؟ بتا رہی ہوں، اور یہ تمہارا کام ہے کہ تم اپنی فیملی کو ہمارے گھر لاؤ گی سنڈے کو۔ اچھا بابا، میں ماما سے بات کرتی ہوں، وہ پھر بابا سے پوچھ کے بتا دے گی، پھر ہی میں تمہیں ڈن کرتی ہوں کہ ہم آ رہے ہیں یا نہیں۔ نہیں کا کوئی جواز نہیں، تم لوگ ضرور آؤ گے، اوکے؟ میں کوئی ایکسکیوز نہیں سنوں گی۔ اچھی زبردستی ہے، ہاں یہی سمجھ لو۔ تم بس چلو اور ماما سے بات کرو، اوکے؟ میں ماما سے بات کرتی ہوں۔ فاطمہ نے رات کے کھانے پر ماما اور بابا دونوں سے بات کی۔ ماما اور بابا دونوں سے بات کی اور دونوں نے اس جانے کے لیے حامی بھر لی۔ اس نے پھر صبح علیحہ کو کال کر کے بتایا کہ ہم لوگ سنڈے کو آ رہے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئی اور اپنی ماما کو بتایا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم کل ہی وجدان کے ساتھ